मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। आप इनके हाथ की शेप देखेंगे तो हथेली माशाल्लाह काफ़ी लंबी है इनकी, उंगलियां भी लंबी हैं, लेकिन जितनी हथेली लंबी है उस लिहाज से उंगलियां इतनी ज़्यादा लंबी नहीं हैं। लेकिन जब आपकी हथेली इस तरीके से लंबी होती है और उंगलियां भी थोड़ी लंबी होती हैं तो ऐसे हाथ जो होते हैं वो स्पिरिचुअल हाथ होते हैं। थोड़े से ये कह लें कि ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, ये चीज़ें इन लोगों के अंदर बाय बर्थ अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। और सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ होती है वो होती है रूहानियत। अगर आपके पास इतना खूबसूरत हाथ है ना, तो मैं आपको कुछ साइन बता देता हूँ जो अल्लाह ताला के जो पाक वली होते हैं उनके हाथ में ये इस तरीके से लाइंस पाई जाती हैं। ज़िंदगी की लाइन इसी तरह, हथेली इसी तरह लंबी होगी, ठीक है, हथेली इसी तरह लंबी होगी और हथेली की रंगत भी जैसे आपको इस हाथ में पिंक नज़र आ रही है इसी तरह का पिंक हाथ होगा, बड़ा नरम मुलायम हाथ होगा अल्लाह ताला के पाक वली का। और इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन दिमाग, ये ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन इनकी जा रही है सीधी। लेकिन जो अल्लाह ताला का पाक वली होगा ना, उसकी ब्रेन की लाइन आपको ये मून की तरफ ऐसे झुकती हुई नीचे की तरफ आएगी, ये होता है मून माउंट। तो ये ब्रेन लाइन जो अल्लाह ताला का पाक वली होता है उसकी मून माउंट की तरफ झुकती है, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी अगर आपका हाथ लंबे और आपके दिमाग की नीचे की तरफ आ रही है। और आपकी जो हार्ड लाइन है ये जितनी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी ना, जुपिटर माउंट के ऊपर तक, यहाँ तक पहुँचेगी, जितनी ये इस तरीके से गोलाई की शक्ल में ऊपर जाएगी, इतना आपके अंदर सब्र, बर्दाश्त और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इतनी आपके पास ज़्यादा होगी। क्योंकि जुपिटर ये होता है आपका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो अगर पहले हिस्से तक पहुंचती है तो आपकी रूहानियत थोड़ी सी निचले दर्जे की होती है, दरमियान में पहुंचती है तो थोड़ी उससे बेहतर अपग्रेड होते हैं आप, और ये सबसे ऊपर अगर चली जाए दिल की लकीर तो आप जो रूहानियत का आला मुकाम होता है वो आपको हासिल होता है। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को समझना है कि दिल की लकीर थोड़ी सी गोलाई की शक्ल में शहादत की उंगली के ये जुपिटर के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचनी चाहिए। फिर आप जो हैं वो ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होंगे, आपके अंदर रूहानियत पाई जाएगी। ये मैंने इसको येलो कलर में ड्रा कर लिया है इस तरीके से। अगर आपकी दिल की लाइन इस तरीके से ऊपर बुलंदी की तरफ जाती है, दिमाग की लकीर आपकी ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो ये अल्लाह ताला का जो ख़ास, जो अल्लाह के इंतहाई करीब लोग होते हैं ना, उनके हाथ में ये आपको साइन नज़र आएगा। क्योंकि जब आप दिल की लाइन जुपिटर के बहुत ऊपर की तरफ जाएगी, दिमाग की लकीर मून की तरफ आएगी, तो जो दुनिया की हवस होती है, लालच होती है, वो आपके दिलो दिमाग से निकल जाती है। आप खालिस्तन आपका हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है और दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में बिल्कुल नहीं रहती। आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला की मखलूक के काम आना पसंद करते हैं। ये वाला साइन हो गया, ये आपने ये लाइनें याद रख लें। और जो आपकी लक लाइन है अल्लाह ताला के वली के हाथ में, वो भी आपको इसी तरीके से नज़र आएगी। मून से स्टार्ट लेगी और ये भी जुपिटर पे जा सकती है ऐसे, इसका रुख भी जुपिटर पे हो सकता है। क्योंकि अगर सैटर्न पे जाएगी तो फिर ये आपको दौलत, रुपया, पैसा, ये बंदा रुपये पैसे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर आपकी जुपिटर पे चली जाएगी तो ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी। अब जो बाकी साइन है रूहानियत के, स्पिरिचुअलिटी के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जनाब आपके हाथ में ये होता है रिंग ऑफ सोलोमन। ये इस तरीके से ये गोलाई में रिंग बनता है आपका। ये रिंग गोलाई में हो तो ज़्यादा आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। और कभी कभी ये सीधी लाइन की शक्ल में होता है, ऐसे सीधी लाइन की शक्ल में, तो उस सूरत में भी आपके पास रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती जितनी इस गोलाई वाले के पास होगी। ये वाली होगी तो आप अच्छे जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। यानी कि अब आपके पास नॉलेज होगा,
آپ کے پاس اسپرچویلٹی بھی ہوگی، اور آپ زیادہ نہیں تو اگر آپ اسپرچویلٹی میں آپ دلچسپی ضرور لیں گے، آپ کا روحانیت کی طرف رجحان ضرور ہوگا، لیکن اگر یہ گولائی میں آپ کو یہ والا رنگ ملے گا تو پھر 100% آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہو سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک ولایت کی جو ایک ہوتی ہیں کوالٹیز، وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں، جیسے اس ہاتھ میں آپ کو گرڈل آف وینس بنتا نظر آ رہا ہے، اس ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گرڈل آف وینس ہمیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ٹوٹ کے بن رہا ہے، جبکہ جو اصل گرڈل آف وینس ہوتا ہے جو پوری پاور میں ہوتا ہے وہ اس طریقے سے رنگ بنتا ہے یہ، اور یہ ٹوٹا پوٹا نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ کمپلیٹ گرڈل آف وینس ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں. ایسے لوگ چیزوں کو بڑی ڈیپتھ میں جا کے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، کام اپنا ڈوب کے کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت اچھے مصور ہو سکتے ہیں، شاعر ہو سکتے ہیں، پینٹر ہو سکتے ہیں. آرٹسٹک کوالٹیز ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں بھی ان کے اندر انتہا درجے کی پائی جاتی ہیں اگر آپ کے پاس رنگ آف سولمن بھی ہے اور آپ کے پاس گرڈل آف وینس بھی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ رنگ آف سیٹرن بھی ہوتا ہے. اس کو علم پامسٹری میں بہت اچھا تو نہیں مانا گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ تھوڑے سے آدم بیزار ہو جاتے ہیں، دنیا سے تھوڑا سا الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا وہ تھوڑا سا دنیا سے الگ تھلگ رہنا پسند کرے گا. تو اس لحاظ سے یہ آپ کو روحانیت کی طرف لے جانے میں اور اس میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنے میں یہ رنگ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن یہ رنگ دنیا دار جو بندہ ہے جس سے روپیہ پیسہ کمانے، اور باقی سائن تو اس کے ہاتھ میں سارے وہ ان کے بزنس مائنڈڈ ہے، سیدھی لائن ہے، ساری لائنیں ٹھیک ہیں، باقی روحانیت کے سائن اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن یہ سائن آ رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دے گا، یہ اپنی فیملی سے کٹ جائے گا، اس کے اپنے رشتوں کے ساتھ اچھے تعلق نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑی سی ان کے اندر مایوسی، ڈپریشن، نیگیٹیوٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے رشتوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، ان کے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے روم میں اکیلے بیٹھے رہیں گے، کمپیوٹر یوز کرتے رہیں گے، موبائل یوز کرتے رہیں گے، لیکن اپنے رشتوں کو یہ خیر آباد کہہ دیتے ہیں، دنیا کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. دنیا داری کے ساتھ بھی ان کا زیادہ لگاؤ کو نہیں ہوتا، اور ریلیشنز کے ساتھ تو ان کو بالکل دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہ چیز تھوڑی سی انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کا گرڈل آف وینس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بروکن ہوتا ہے، ایسے کر کے چلتا ہے، ایسے چلتا ہے، پھر ایسے چلتا ہے، تو ٹوٹا ہوا جو گرڈل آف وینس ہے اس کی آپ کی انرجیز ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو جس قدر بھی روحانیت میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنا ہے، یا کوئی بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوئی آرٹ رکھا ہے، جو بھی آپ کے اندر کوئی فن رکھا ہے، آپ پوری توجہ کسی ایک کام پر مرکوز نہیں کرتے، آپ بہت ساری چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، بہت سارے کام ایٹ اے ٹائم کرنا چاہتے ہیں، پھر اس وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی. یہ اصل میں نے ان کے ہاتھ کی ہی ریڈنگ کرنی تھی، لیکن چونکہ ان کا ہاتھ جو اللہ تعالیٰ کی جو نیک ولی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کی شیپ بالکل سیم اسی طرح ہوتی ہے، تو وہ میں نے بتایا کہ اگر یہ والی چیزیں، یہ والی لائنیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ ان کے پاس اسپرچویلٹی بڑھ جاتی. اب ان کے ہاتھ میں ہے سیدھی دل کی لکیر. اب دل کی لکیر سیدھی جوپیٹر پہ جائے گی، اور یہ اگر اس کے ہم 3 حصے کریں تو یہ تقریباً دوسرے حصے تک پہنچ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، یہ دنیا داری کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ روحانیت، اسپرچویلٹی، اس طرف بھی یہ مائل ہوں گے، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا، ان کی مدد کرنا. لیکن کیونکہ دل کی لائن تھوڑی سیدھی رہ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو بعض دفعہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال کم رکھتے ہیں، کیونکہ جتنی لچک ہونی چاہیے نا دوسروں کو معاف کرنے کی، یا دوسروں کا زیادہ خیال رکھنا، دوسروں کی فیلنگز کا زیادہ خیال رکھنا، اپنے اندر صبر اور برداشت لے کے آنا، اس چیز کی کمی آ جاتی ہے جب آپ کی دل کی لائن سیدھی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی دل کی لائن ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ والی ہوتی ہے تو یہ زیادہ اچھی اس کو مانا جاتا ہے. اگر آپ کی اس طریقے سے لائن اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کو اچھا مانا جاتا ہے. اسی طرح دماغ کی لکیر کا بالکل سیدھا ہونا بتاتا ہے کہ آپ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، آپ اصول پرست ہوتے ہیں، اور آپ کمپرومائز نہیں کرتے اتنی آسانی کے ساتھ. جب دل کی لائن بھی سیدھی ہوگی، یہ والی لائن بھی سیدھی ہوگی، تو آپ کے اندر ایگو انتہا کی ہوتی ہے، آپ تھوڑے ضدی بھی ہوتے ہیں،
اور آپ کے اندر کمپرومائزنگ کی صلاحیت کم ہوتی ہے. آپ کرتے صحیح ہیں لیکن کسی حد تک آپ کمپرومائز کرتے ہیں, زیادہ کمپرومائز نہیں آپ کرتے. لیکن اگر آپ کی دل کی لائن ایسے اوپر کی طرف جائے اور ہلکا سا یہ دماغ کی لائن بھی نیچے کی طرف جائے تو آپ کے بہت زیادہ آپ کے اندر یعنی کہ کمپرومائز کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر بڑھ جاتی ہے اور آپ کی شخصیت کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے. اب اگر ہم ان کے ہارٹ پہ دیکھیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو بائی برتھ ہارٹ کا پرابلم تھا. تو ہارٹ کی اگر پرابلم کی بات کریں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہارٹ پہ پرابلم کا کیسے پتہ چلتا ہے. ایک جزیرہ یہ بن رہا ہے, ایک جزیرہ یہ بن رہا ہے, اور اسی طریقے سے ایک جزیرہ یہ بن رہا ہے. تو اگر دل کی لائن ایسے ڈبلنگ ہو کے چلے نا, اس میں سے ان کے پتہ لگے دو لائنیں مل کے دل کی لائن بنی ہوئی ہے, تو پھر اس میں ڈبلنگ کی وجہ میں سے یہاں پہ دل کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ چیز بھی انسان کو تھوڑا سا جذباتی بناتی ہے اور ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ جو گرڈل آف وینس ہے, یہ جو ٹوٹا ہوا ہے, یہ بھی انسان کو جذباتی بناتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کے اپنے جو ریلیشن ہے وہ ریلیشن اپنے رشتوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں رہتے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک شدید ڈپریشن کا شکار بھی ہوئے ہیں یہ سال 2 سال کے لیے. تو یہ بتا رہے تھے کہ اس حصے میں ان کی جاب چلی گئی تھی. تو جاب 2 سال کے لیے یہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں گورنمنٹ, تو وہ جب جاب ان کی گئی تو وہ پھر شدید ذہنی ڈپریشن میں یہ چلے گئے. تو یہ سال 2 سال ان کا تھوڑا سا مشکل گزرا ہے, اور اس کا یہ والا سائن ہے. کیونکہ دماغ کی لکیر اگر برین لائن آپ کی بریک ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھی یہ سر پہ چوٹ لگنے کا بھی سائن ہوتا ہے. یہاں سے آپ کی دماغ کی لائن بریک ہوئی تو یہاں پہ یا تو حادثہ ہوتا ہے یا سر پہ چوٹ لگتی ہے. اگر سر پہ چوٹ بھی نہ لگے, حادثہ بھی نہ ہو, تو پھر آپ کو شدید ذہنی ٹینشن ملتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ جاب ہو اور آپ کو اس وقت کچھ ایسے مسئلے بنے, تو یہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ایک یونین ہوتی ہے اس کے یہ لیڈر ٹائپ تھے. تو جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ پھر آپ کی جاب میں بھی مسئلے بن جاتے ہیں. تو انہوں نے بعد میں کورٹ میں کیس کر کے انہوں نے دوبارہ اپنی جاب حاصل کی. تو یہ اس ٹینشن کا یہ بتاتے ہیں. تو ان کو ملی ہے جناب گورنمنٹ جاب. تو اب گورنمنٹ جاب کے لیے آپ دیکھیں گے تو عام طور پر جو میں ویڈیو بناتا ہوں اس میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ آپ کو گورنمنٹ جاب تب ملے گی جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت قسمت کی لکیر ہوگی بغیر ٹوٹی پھوٹی, اور یہ آپ کے پاس شہرت کی لائن ہوگی بغیر ٹوٹی پھوٹی. یہ 2 لائنیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کی بہت زبردست گورنمنٹ جاب ہوتی ہے, اور پھر آپ بے انتہا دولت بھی کماتے ہیں, سیونگ بھی کرتے ہیں. جب اسپیشلی آپ کے پاس یہ خط مرکری بھی ہوتا ہے اور آپ کا یہاں پہ ایک منی ٹرائی اینگل بھی بنتا ہے خوبصورت طریقے سے, پھر آپ کے پاس سیونگ بھی ہوتی ہے اور آپ گورنمنٹ جاب بھی کرتے ہیں, اور ساتھ جاب کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بزنس بھی کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب کہ آپ نے نا 2-3 پہلے بزنس کیے ہوں گے یا آپ نے 2-3 جاب کی ہوں گی, تو اس کے بعد پھر یہ کہ آپ نے کوئی بھی اگر آپ کی گورنمنٹ جاب ہوئی ہے یا آپ نے بزنس کو لیا ہے تو پھر آپ نے کیا ہے. کیونکہ جب آپ کی قسمت کی لائن اس طریقے سے بریک ہوتی ہے, اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں. آپ یہاں پہ ان کی گورنمنٹ جاب ہوئی, یہاں پہ ایک لائن نے کاٹ دیا, یہاں پہ ایک لائن نے کاٹا, یہاں پہ ایک سکوئر بنا, پھر یہ 2 حصوں میں آگے پھر بڑھی ہے. تو یہاں پہ ان کی گورنمنٹ جاب جو ہے وہ اس میں مسئلے بنے, سال 2 سال کے لیے ان کے لیے ٹینشنیں بنی. لیکن شکر الحمدللہ آگے پھر یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ چل پڑی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ شکر الحمدللہ ان کی جاب بھی بچ گئی اور آگے پھر جو ہے وہ زندگی ٹھیک بڑھنے لگی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پھر ان کی زندگی میں اسٹرگل آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے, پھر اس طریقے سے, پھر اس طریقے سے, پھر اس طریقے سے. تو یہ سارے سال 2-2 سال کے بعد چھوٹی چھوٹی گھریلو ٹینشنیں پرابلم ان کی زندگی میں آتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کے رائٹ ہینڈ پہ اب ہم جا کے دیکھیں, یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ساری بات زبردست نظر آتی ہے. تو اچھا لیفٹ ہینڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو بائی برتھ جو حالات ملتے ہیں نا, جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی خصوصیات ملتی ہیں, کچھ نیگیٹیوٹی ملتی ہے, جو آپ کو والدین کی طرف سے جو حالات ملتے ہیں اچھے برے, وہ آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ لکھے ہوتے ہیں. اس لیے میں لیفٹ ہینڈ کو بڑے دھیان سے پہلے پڑھتا ہوں, اس کے بعد رائٹ ہینڈ پہ آتا ہوں. رائٹ ہینڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ ان پرابلم کو کس طریقے سے سالو کریں گے اور آپ کس قدر محنت کر کے اپنی زندگی کو بہتر کریں گے. مشکلات تو آپ کو بائی برتھ ملی ہیں, لیکن آپ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے, آپ اپنے زبردست ٹیلنٹ کی وجہ سے آپ ان مشکلات پر قابو کیسے پائیں گے. تو شکر الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے ان کا K2 ماؤنٹ.
یہ K2 ماؤنٹ تھا. اگر یہ K2 ماؤنٹ پہ یہ والی لائنیں نہ ہوتی تو ان کو گورنمنٹ جاب کوئی نہیں ملنی تھی. سیدھی اور صاف بات ہے. ان کو یہ لائن نے دی گورنمنٹ جاب, یہ جاب ان کی ہو گئی. اور یہاں پہ دیکھیں اب یہ فش سائن. اب جب آپ کے پاس اس طرح کے اسکوائر سائن بنتے ہیں نا, یہ ہوتا ہے آپ کا راہو کا ایریا. راہو پہ جب آپ کو فش سائن ملتی ہے, بزنس کی لائنیں ملتی ہیں, تو یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ایسا انسان انتہائی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے راہو چونکہ آپ کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے, تو اس فش سائن نے ان کو دولت بھی دی, ایک اچھا سٹارٹ بھی دے دیا. یعنی کہ ان کی گورنمنٹ جاب بھی کروا دی. انہوں نے شروع میں بزنس کیے, بزنس میں ان کو اتنی زیادہ کامیابیاں نہیں ملی, لیکن شکر الحمدللہ ان کو ایک اچھی جاب مل گئی. اور اس کے بعد جب جاب ان کو مل گئی تو یہ یہاں سے آپ دیکھیں, یہاں سے یہ پیچھے پیچھے انہوں نے بزنس بھی کی ہیں لیکن ناکامیاں ہوئی ہیں پیچھے, لیکن فش سائن کی وجہ سے ان کو دولت, روپیہ, پیسہ ملا ہے. یہاں سے ان کی قسمت کی لائن آگے بڑھی, پھر یہاں سے قسمت کی لائن ایسے بڑھی, پھر یہ اس طریقے سے آگے آگے جا رہی ہے. یہاں سے بھی ایسے لائنیں کچھ کچھ اوپر جا رہی ہیں, یہاں سے بھی یہ کامیابیوں کی لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک پاورفل لائن ہمیں قسمت کی لکیر چاہیے تھی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میں نے ان کو بتایا جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن پاورفل نہیں ہوتی تو پھر آپ اس لیول کی سیونگ نہیں کر پاتے. آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ منی ٹرائی اینگل بھی نہیں بن رہا. جب آپ کے پاس منی ٹرائی اینگل نہیں بنتا تو پھر آپ روپیہ پیسہ تو بے حساب کما لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آیا, یہ زندگی کی لکیر آ گئی, یہ دماغ کی لکیر آ گئی, اور یہ آپ کی آ گئی دل کی لکیر, اور یہ آ گئی آپ کے پاس قسمت کی لکیر. یہ اور بزنس کی جو لائن ہوتی ہے وہ میں یلو ڈرا کر دیتا ہوں, یہ ہوتی ہے بزنس کی لائن. یہاں پہ بننا چاہیے تھا ایک بہت بڑا منی ٹرائی اینگل. یہ منی ٹرائی اینگل بنتا, اور پھر جیسے یہاں سے ان کی شہرت کی لائن یہ نظر آ رہی ہے, اور یہ شہرت کی لائن یہاں سے ایسے نکلتی, تو پھر انہوں نے کروڑ پتی بھی بننا تھا, زندگی بے انتہا اچھی ہو جانی تھی. یعنی کہ جو ایک ہوتی ہے نا سٹار لائف ہونا, وہ والی سٹار لائف ان کی بن جاتی. لیکن چونکہ ان لائنوں کی کمی تھی, شہرت کی لائن کو بہت نیچے سے سٹارٹ لینا چاہیے تھا, بزنس کی لائن کو اس طریقے سے چلنا چاہیے تھا, دماغ کی لکیر کو, اور یہاں پہ یہ والا منی ٹرائی اینگل بننا بڑا ضروری تھا. پہلے یہ والا منی ٹرائی اینگل بنتا, اور اس کے بعد پھر یہ بڑے والا منی ٹرائی اینگل بنتا. تو جب آپ کے پاس یہ والے ٹرائی اینگل آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اس طریقے سے لائنیں بھی اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں, تو یہ راج یوگ بن جاتا ہے, یہ آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیتا ہے. لیکن شکر الحمدللہ یہاں پر بھی یہ کروڑ پتی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں نے ان کو یہی سمجھایا ہے کہ سر آپ کے پاس سیونگ نہیں آپ کر پا رہے, تو سیونگ بھی کریں. اور چونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی سن لائن پہ ہمیں کچھ کٹ نظر آتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے ایسے کٹ آیا, ایسے کٹ آیا, ایسے کٹ آیا, ایسے کٹ آیا. تو یہ جو بندہ جاب کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی جاب خطرے میں چلی جاتی ہے. تو بالکل ان کی ایک دفعہ جاب گئی ہے, کیونکہ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. ظاہر ہے ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے تو آپ کو جاب سے نکالا جاتا ہے نا, آپ پہ کوئی کیس بن جاتا ہے. میں نے ان کو آگے بھی سمجھایا ہے کہ آگے آپ سیونگ کریں اور آپ اپنی جاب کو بچانے کی کوشش کریں. کچھ نہ کچھ آپ کا نقصان ضرور ہوگا 50 کے بعد بھی. جتنے آپ کو شاید بینیفٹ ملنے چاہیے تھے وہ شاید بینیفٹ نہ مل پائیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو ٹیچر حضرات ہیں ان کی پینشنز اور ان کو جو بینیفٹ ملنے تھے گورنمنٹ کی طرف سے وہ گورنمنٹ نے روکے ہوئے ہیں, اور اسی سلسلے میں آج کل ٹیچر جو ہیں وہ جیلوں میں بھی بند ہیں. انہوں نے احتجاج کیا اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. تو آگے بھی جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں, پرابلم آ رہی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ وہ سیونگ بھی کریں اور ساتھ ساتھ کوئی بزنس بھی شروع کریں, کوئی سائڈ بزنس بھی شروع کریں, تاکہ اگر آپ کو جاب سے نکال بھی دیا جاتا ہے 50-60 سال کی ایج میں, 50 پہ نکال دیا جاتا ہے یا 55 پہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا, تو آپ ابھی سے پلاننگ کر لیں گے کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے, تو اس میں آپ کی بچت ہو سکتی ہے. ان کے ہاتھ میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ آفٹر 50 ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں قسمت کی لکیر کی کیا صورتحال ہو رہی ہے. ایسے چل رہی ہے, ایسے چل رہی ہے, ایسے چل رہی ہے, ایسے چل رہی ہے. یعنی کہ بہت زیادہ پرابلم, بہت زیادہ پرابلم. ٹھیک ہے, تو جب اس طریقے سے قسمت کی لائن کو لائنیں کاٹیں بھی اور قسمت کی لائن ٹوٹ کے چلے تو یہ پرابلم کا بتاتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو فرینڈز باقی ابھی ہم ان کی جو ہے یہاں پہ شہرت ان کو ملے گی, لیکن شہرت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بدنامیوں کا بھی خطرہ ہے.
کوئی ریپوٹیشن خراب ہونے کا، کوئی لاس ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کو تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو باقی یہ کہ ان کی جو میرج لائن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرج لائن اگر آپ دیکھیں تو شروع میں کوئی ایک آدھ ریلیشن ان کا ضرور بریک ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ شادی کی لائن ان کے ہاتھ میں ایک نظر آ رہی ہے، تو شادی ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ لیکن ان کو اپنے غصے پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اور جذباتی آدمی ہے، اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ اولڈ ایج میں جا کے انسان کا بعض دفعہ انسان زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے غصے کو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو ریلیشن ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ تو باقی یہ جناب ایک بڑا خوبصورت شعر میں نے آپ کے لیے نوٹ کیا ہوا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا یار یہ آپ کی میں نظر کروں گا کہ حد ادراک سے آگے ہے تیرے قرب کی شام، حد ادراک سے آگے ہے تیرے قرب کی شام، ڈھونڈنے تجھ کو کہاں چاند ستارے جاتے، تجھ سے منسوب ہوئے تو یہ حسرت ہی رہی، تجھ سے منسوب ہوئے تو یہ حسرت ہی رہی، ہم کبھی اپنے حوالے سے پکارے جاتے، حد ادراک سے آگے ہے تیرے قرب کی شام، ڈھونڈنے تجھ کو کہاں چاند ستارے جاتے، تجھ سے منسوب ہوئے تو یہ حسرت ہی رہی، ہم کبھی اپنے حوالے سے پکارے جاتے۔ یہ خوبصورت شعر جناب آپ سب کے نام۔ اور مجھے چھوڑ دے میرے حال پر تیرا کیا بھروسہ اے چارہ گر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر تیرا کیا بھروسہ اے چارہ گر، یہ تیری نوازشیں مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے۔ تو یہ جناب خوبصورت شعر تھے آپ کے نام۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ شادی کی جو لائنیں ہیں، یہاں پہ ان کا جو بھی فرسٹ ریلیشن ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور یہ شادی کی لائن جب زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں جا کے ایسے کٹ بھی آتا ہے، تو اولڈ ایج میں جا کے ان کے اپنی وائف کے ساتھ اختلافات بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور تھوڑے سے یہ جذباتی بھی ہوں گے، تو اس لحاظ سے ان کو تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے۔ شادی کے بعد پھر ان کو کوئی اچھا لگ سکتا ہے، ایک ریلیشن کی لائن بھی موجود ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بلیک مول ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ بلیک مول نہیں ہے، یہ ایک زخم ہے۔ اگر یہاں پہ بلیک مول ہونا تو کہیں نہ کہیں یہ بیماری یا زندگی میں تھوڑی سی مشکلات، تھوڑی سی ہرڈلز، یہ ان کو بڑھا دیتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ یہاں پہ یہ بلیک مول نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے مول کو مس کر دیا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ویری امپورٹنٹ لائنز ہوتی ہیں وہ میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، میرا نمبر یہ سیو کر لیں، تاکہ اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ تو باقی چارجز ہیں، چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔